अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा कुछ तरतीब दिया है कि जिसमें आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे देखने वाले अपने पैगामात हमें भेजते हैं, बहुत सारी गुजारिशात होती हैं, बहुत सारे मसाइल की निशानदही की जाती है, और मुख्तसर वक्त में हम कोशिश करते हैं जो समाजी नौइयत के और ख़ास तौर पे जो मौशी मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। बहुत सारे पैगामात पहले से हमारे पास मौजूद हैं, कोशिश करेंगे मुख्तसर वक्त में तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मुझसे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, सियासी और समाजी नौइयत के मामलात पर भी दस्तरस रखते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनको मैं तज़कियाकार की हैसियत से आज प्रोग्राम में हमने उनको मदऊ का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, एक सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनके साथ जो मामलात जुड़े हैं जिसके हवाले से लोग बहुत सारे सवालात भेज रहे हैं। आज कोशिश करेंगे क्योंकि अपनी पार्टी की वो तर्जुमानी कर रहे हैं यहाँ पर, गुलबर्दक साहब, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। अभी जैसे प्रोग्राम के इब्तदाई में तज़किरा किया, जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उसके हवाले से लोग निशानदही करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा प्रोग्राम में इस्लाह का जो अंसर है वो गालिब रहे, ताकि लोगों को बात और मामलात जो हैं वो समझ में आए। किसी भी शोबे की तरफ देखते हैं हम, अपनी समाजी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना तो बहुत दूर की बात है, शायद उनको समझते भी नहीं हैं। मैं काफ़ी गौर करता हूँ कि अगर सियासी मामलात को हल कर लिया जाए या हो भी जाए अगर किसी तरह, तो ये मामलात जो अगर ख़राबी जिनके अंदर पाई जाती है, क्या ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगी? जो समाजी बीमारियाँ जिसको मैं कहता हूँ, कि क्या मुमकिन हो सकता है? और क्या ये मुमकिन भी होगा कि जब तक समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल को हम खुद से एड्रेस ना करें, तब तक ये जो सियासी मामलात हैं हल कैसे होंगे? इसकी इब्तिदा कहाँ से होगी? ये ज़रा फरमाइएगा। जहाँ बजा जो इस वक्त शहर की हालत हमें नज़र आती है, कुछ तो ज़िम्मेदारी यकीनन हुकूमत की है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे। क्या इसके ऊपर कहेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करें, फिर दीगर मामलात की तरफ आता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, जो आपने नुक्ता उठाया जिसके तरफ तवज्जो दिलाने की बात की है, सबसे पहले जो भी मुआशरा होता है ना, जी जिसको हम मुआशरा कहते हैं, जी जी, इंसानों को, और इंसान जहाँ रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, इंसान कानून के बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर कानून नहीं है तो हम उसको इंसानी माशरा भी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, बिल्कुल ठीक है। सबसे अहम चीज़ ये है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को क्रिएट किया, बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहे उस ज़माने में थोड़े इंसान क्यों न हो, कानून उनको ज़रूर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मकसद है कि अब माशरे के अंदर जितनी भी बुराइयां हों, जितने भी मामलात हों, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी तब तक माशरा आपका नहीं पनपेगा, नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसके अंदर नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और ये कानून की ज़िम्मेदारी या इस्लाह की ज़िम्मेदारी या मुआशरती इस्लाह की ज़िम्मेदारी अवाम लोग जो हैं, अवाम जो है वो सियासतदानों के ऊपर डालते हैं और सियासतदान अवाम के ऊपर डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मगर अहम चीज़ जहाँ पर ज़िम्मेदारी के जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, तो ये काम उनका होता है कि भाई आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, आपने ये काम अच्छे एहसन अंदाज में करना है और सन अंजाम पहुँचाना है, तब तक माशरे के अंदर इस्लाह नामुमकिन है। और ये इस्लाह अब हमारे माशरे के अंदर इसलिए नामुमकिन है, इसलिए नामुमकिन है कि वो जो इदारे हैं, जिनको हम मुक़न्नना इदारे कहते हैं, जिनको पढ़े लिखे लोग हम कहते हैं, जिनको सुलझे हुए लोग हम कहते हैं, जिनको हम असेंबलियों में पहुंचाते हैं, उनके यहाँ तो कानून की कोई भी वक़ायत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। उसकी मिसाल मैं आपको दूं, अंदरून सिंध घूम लें, कराची से बाहर चले जाएं, तो कराची के बाहर से आए हुए MNAs MPAs जो हैं वो असेंबलियों में बैठकर क्या करते हैं,
قانون کی بات کرتے ہیں اور قانون پاس کرنے کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں. جب اسمبلی سے نکلتے ہیں اپنی ویگو گاڑیوں میں جا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کا اپنا قانون ہوتا ہے، بالکل ایسا ان کی اپنی پنچایتیں ہوتی بالکل ہیں، ایسا ہی. ان کی اپنی عدالتیں ہوتی ہیں. تو ایک ملک کے اندر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ دوسرا قانون چلا رہے ہوتے ہیں. پولیس کا سسٹم ہے مگر وہاں پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. آپ کچے کی بات لے لیں، وہاں پر جو ہے پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، جو پولیس ہے، ان کا کوئی اثر رسوخ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے. کچے کے اندر جو ڈاکو وغیرہ جو رہتے ہیں وہ ان کے اوپر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جس کے متعلق آپ اور ہم سب جانتے ہیں. تو نقطہ ہمارا یہاں پر آ کر کے رکتا ہے کہ جب تک ہمارے بڑے ادارے، مقننہ ادارے، ہماری عدالتیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں، نام تو ہم سب کے نہیں گن سکتے، جب تک وہ سدھریں گے نہیں تب تک عوام کے اندر اس کا جو ثمر، اس کا اثر نہیں آئے گا. عوام کو ہینڈل کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دوں. بعض لوگ اگر کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچگانہ مثال ہے، تو مثال کے طور پر ہم گھوڑا بھی چلاتے ہیں نا، اس کو بھی لگام لگالتے ہیں. بالکل ہے صحیح، لگام ڈالتے ہیں تاکہ وہ اپنے راستے سے نہ ہٹے. بالکل تو انسانوں کے معاشرے کے لیے سب سے اہم چیز یہ بیرا روی کو روکنے کے لیے ان کے لیے قانون کی بالادستی لازمی ہے. اگر قانون کی بالادستی نہیں ہے تو ہم صرف انسانوں کا ایک ریوڑ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرہ ہم نہیں کہلائیں گے. معاشرہ نہیں کہلا سکتے. آپ نے بالکل درست کہا کہ قانون کا ہونا لازمی ہے، جس کی پابندی کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جب تک احترام نہیں ہوگا، اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا، نتیجہ ایسا ہی نکلے گا جو ہمارے اس وقت آنکھوں کے سامنے ہے. حاجی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. ذرا آپ کی سیاسی جماعت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام انتخابات کے حوالے سے اب بازگشت سنائی دیتی ہے کہ عام انتخابات قریب ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے غالب. اور یہ ذرا فرمائیے گا کہ پارٹی کا کیا اسٹانس ہے، کیا اس کے اوپر سوچ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک نقطہ ایسا ہے جس کے اوپر ہم کافی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ جو مردم شماری کا مسئلہ ہے، لوگوں کی تعداد کو گننا، یہ بات بالکل درست ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. اور کیا مستقبل میں نتیجہ اس کا نکلے گا، یہ ذرا بتائیں کہ اگر مردم شماری کا اور صحیح تعداد گننے کا مسئلہ حل نہ ہو سکا تو کیا عام انتخابات میں حصہ لیں گے، یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ وہی برآمد ہوگا جو اب سے کچھ عرصے قبل بلدیاتی انتخابات میں ہوا تھا؟ یہ فرمائیے گا. مہربانی، شکریہ یاسر بھائی. بات اس ہے کہ جیسے صاحب نے رحمۃ اللہ صاحب نے جو بات فرمائے کہ قانون، یعنی قانون سے مراد، اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، انصاف. جی. یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے لوگوں کے چہرے بنائے اسی طرح لوگوں کی عقل اور شعور بھی الگ الگ رکھے ہوئے. ہر کسی کے ڈینے الگ ہے، ہر کسی کا سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے. آپ نے سیاست کی بات بولا کہ آپ کی سیاسی وابستگی ایک جماعت سے ہے، لیکن میرے سیاسی وابستگی ایک سب سے پہلے ایک انسانیت سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے سیاسی وابستگی ایک مسلمان ہونے کے ناطے. بہت خوب. پھر اس کے بعد میرے سیاسی وابستگی ایک پاکستانی کا ہے. اس کے بعد پھر میرے سیاسی وابستگی ایک پارٹی سے جس کا نام ہے امکان پاکستان. ٹھیک ہے. ابھی میرے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں فیس کیا کرنا چاہتا ہوں. آپ کی چینل پر بیٹھ کر کے میں لوگوں کو کیا میسیج دے سکتا ہوں. یہ میرے ڈہنے، میرے سیاسی وابستگی، میرا سوچ، میرا سب کچھ یہاں پر پبلک ہونے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے بات تو یہ، اگر انسان حق کی بات کہے، چاہے اس کی تعلق جس بھی سیاسی پارٹی سے ہو، بالکل ٹھیک ہے، تو ان سے رب بھی راضی ہو جائے گا اور معاشرہ بھی راضی ہو جائے گا. جب رب راضی ہو جائے گا تو معاشرہ خود بخود آٹو راضی ہو جائے گا. سب سے پہلے بات یہ ہے یاسر بھائی کہ ان کو تھوڑا سا میں کھینچ کے لاتا ہوں اوپر سے. ہمارے ایک سیاسی پارٹی جو صوبہ سندھ میں 15 سالوں سے اس کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے سندھ کو چھوڑ کر کے وفاق میں گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر لی. جب وفاق میں گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر لی تو ان کا خواب چکنا چور ہو گیا. وہ کس طرح ہو گیا کہ ایک تو انہوں نے، میں آج وہ اندر کی وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ شاید کسی چینل پر کسی نے نہیں بتایا. ضرور بتائیے، ضرور بتائیے.
बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस जंजो से बात तय हुआ था और उनके कैबिनेट से बात तय हुआ था कि भाई आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाओ, शामिल हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो क्यों शामिल नहीं हुआ, ये क्या बताइए। चक्कर था? अच्छा, एक तो इनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बहुत से लोगों ने इनके साथ, जरदारी साहब के साथ वादे किए थे। लोगों ने तो टोकन भी लिए थे। अच्छा, टोकन भी लिए थे, लेकिन हाल रेडी फिर जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बना ली। तो उस पार्टी में भाई जो आने वाले थे MNAs MP वो वहाँ पर चले गए। वो पता नहीं, उसका नाम तो भी मुझे ठीक नहीं आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से क्या क्या उसने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, हाँ, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। तो अब यहाँ पर वज़ीर आज़मशिप के लिए जो बातें हो रहे हैं, मियाँ साहब का या डार साहब का या XYZ वगैरह का, अहमद मोहम्मद का जो भी आ रहा है, तो मैंने ऊपर से इसको खींच करके ला यहाँ पर जब आ जाए तो अब वो इस जगह पर हम लोगों ने इनको पहले रंगे हाथों पकड़े हैं। 72 इसीस पर पकड़े ही इनको, 71 पर। अब 52 इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप यूसीस कंप्लीट कर लो। ठीक है, जब जब आप यूसीस कंप्लीट कर लोगे तो कराची की जितने इसमें एक बहुत बड़ा शहर बन सकता है और छोटे शहर बिल्कुल लातादाद बन सकते हैं इस यूसीस में। 52 यूसीस में जो लोगों ने अब खुद एक्सेप्ट किया है कि भाई हमसे गलती हुआ। वो तो हाजी साहब बात देखें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सही कहा। वो तो तस्लीम कर लिया, नतीजा भी निकल आया, इम्तिहान भी हो गया, वो उसमें पास भी हो गए, मेयर भी मुंतखब हो गया। आगे का क्या लाए अमल है, ये बात तो दुरुस्त है। देखिए, मान लिया उन्होंने कि चलें हाँ ऐसा हुआ है, अब नतीजा क्या निकला उसका, उसके बाद क्या हुआ? क्या कोशिश की गई कि आम इंतखाबात या जो बल्दियाती इंतखाबात से ही अगर शुरू करूँ तो क्या दोबारा इसका इनेकाद किया जाए, ये तमाम सिस्टम को लपेटा जाए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई है। हमारे जो मरकजी लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से राब्ते में 24 घंटे, उनसे मुलाकात अभी मतलब 5-6 मुलाकात हुए इसी टॉपिक पर जो आपने छेड़ा, और उन्होंने हमें यकीन दहानी बिल्कुल दिया है 100%। अच्छा, कि जी आपकी बात दुरुस्त है, आपके इसमें हसन इकबाल साहब, इसमें और वज़ीर दाखिला क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, सनाउल्लाह साहब का जी, ये बेटे थे, ये इस लोगों के सामने सब बात हुआ है। ये उस लोगों ने तस्लीम दिया भी, उनका दिल और दिमाग को तो अल्लाह बेहतर जानता है। नंबर एक, बकाया ये हमारा और आपका मसला नहीं, ये कराची की 3 करोड़ आवाम का मसला है। 3 करोड़ आवाम का मसला है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इनको आज़ादी दे दो, इनको आज़ादी दे दो, इनको इनके हुकूक दे दो। 15 सालों से आपने इनको दिया क्या है? आपने इनको दिया क्या है? अभी रोडों की हालत देखो, आप गलियों की हालत देखो। अगर यहाँ पर जो कराची के मैं उसी दिन एक कॉलम पढ़ रहा था, तो सबसे पहले 3 महीने की तनख्वाहें कराची की बाशिंदों ने उर्दू स्पीकिंग ने दिया है पाकिस्तान के उसको रियासत को। पहले जो तनख्वाहें जो दिया हुआ है, जिसमें अभी बैंक आज अभी बुलाता कोई और, तो नामे मैंने लिख लिया, मैं भूल गया, वरना मैं लाता तो डिटेल में दे देता था आपको। मैं बता दूंगा आपको, आप अपनी बात जारी लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि इस कौम को आप क्यों धकेल रहे हो कराची में? इस कौम को आप क्यों धकेल रहे हो? उसको दीवार से क्यों लगाए जा रहे हो? आप इस तरह ना करो, ये कच्चे के हालात यहाँ पर पैदा ना करो। आप में अगर इतने सख्त है, आप अगर इतने हमदर्द हो, तो आप जा करके एक छोटा सा एक ज़िला है, एक छोटा सा ज़िला है, ज़िले में एक ज़िला है, आप उन डाकुओं के साथ जो दिन दहाड़े कराची से लोग अगवा करके ले जा रहे हैं यहाँ 450 किलोमीटर 500 किलोमीटर, आप उसको नहीं रोक सकते हो, तो आप आगे क्या कर लोगे? आप सिस्टम को क्या चलाओगे? आपने बैरिस्टर साहब का नाम लिया कि भाई उनका मेयर है, उनको वो क्या चलाएगा? वो खाक चलाएगा? नहीं चला सकते। अच्छा, नहीं चला सकते। नहीं, वो तो अब चलाने की अगर आपने बात की तो वो ये भी इसकी शिकायत कर रहे हैं कि जनाब अब शहर कराची के अंदर देख लीजिए इस वक्त जो मामलात हैं, ख़ासतौर पे बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, कराची के जो पहले ही गटर उबल रहे हैं, थैले उसमें से बरामद हो रहे हैं, बोरियां, वो तस्वीरें लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को दिखा रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो कुछ कर रहे हैं? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालें? चलो ये तो आप हमारे ऊपर डालो सारी जिम्मेदारी, या मैं रहमतुल्लाह साहब के ऊपर डालता हूँ या आपके ऊपर डालता हूँ। ये 10,242 अरब रुपया किसने चोरी किया है? ये आप उनसे सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, नहीं, इसका जवाब फिर आप दो ना। ये जिम्मेदारी तो हम डाल देंगे अपने ऊपर, ये बोरियों का। ये मुझे बता दो 10,242 अरब रुपए NFC वार्ड का PFC क्यों नहीं कर रहा है अभी? नहीं है उसका हिसाब, तो वो नहीं देते, वो नहीं देते, तो आप इससे अंदाजा लगा लो ना। आप देखो,
آپ ابھی میں ایسی مثال دے دوں گا، آپ کس چیز کو نلا رہے ہو، آپ کس چیز کی کلر چینج کر رہے ہو، آپ کس چیز کے وہ کر رہے ہو، یہ سب ان لوگوں کے اپنے کارنامے ہے. یہ ابھی اس چیز پر کر رہے کہ بھائی یہ تو فلانا کر رہے، یہ تو فلانا کر رہے، یہ تو فلانا کر رہے. چلو اگر میں کر رہا ہوں آپ کوئی ثبوت دے دو، کوئی چیز دے دو. سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ نے شیر کو ابھی کچے میں لوگ کون کر رہے ہیں، کچے میں لوگوں کو اغوا کون کر رہے ہیں، یہ بھی ہم اور رحمت اللہ صاحب اور آپ کر رہے ہیں. کچے میں لوگوں کو قتل کون کر رہے، تاوان کون وصول کر رہے، ڈیلنگ کون کر رہے، بارگیننگ کون کر رہے. میرے اس بات پر بھی ابھی مجھے تھریڈ ملے گا کچے سے تھریڈ مل جائے گا مجھے میرے اس بات پر بھی جو میں نے ٹی وی پر بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ کون کر رہا ہے. یہ تو بھی صبح سندھ میں آ رہا ہے نا کچے کی علاقہ. سندھ میں گورنمنٹ کس کا ہے، کون بیٹھے ہوئے، وہاں کے میں نے کون ہے، وہاں کے ایم پی اے کون ہے، کون کر رہے ہے، کس طرف لے جا رہے اس ملک کو، اس صوبے کو کس طرف لے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے اس کی؟ 100% انہی کے اوپر ہے بھائی، 100% انہی کے اوپر ہے. اگر یہاں پر آپ کے گھر سے اگر میرے گھر میں پتھر کوئی پھینک رہے، آپ کے سین سے میرے سین میں پتھر کوئی پھینک رہے، تو ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہی تو چکر ہے. جب یہ لوگ اندرون سندھ کی حالت پر، یعنی اپنے سندھ کی شہر کو، سندھ میں رہنے والے کو حقوق، ابھی دیکھو لسانیت کی ایک فساد ابھی پیدا کرنے والے یہ لوگ ابھی مطلب کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ اور چکر میں یہ لوگ ہر حربے سے پھیل ہوا ہے. اس کو امکان پاکستان کے علاوہ اس کو نہیں چلا سکتا. ان کے ساتھ ان کے اوپر تو ہمارے بہت بڑے احسانات ہیں. سن 1990 میں جام صادق کو کس نے وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ 28 نشستیں تو ہم لوگوں نے دیا ان کو، ان کے پاس تو ایک نشست تھا. پھر اس کے بعد اسی نے 1997 میں لیاقت جوتئی صاحب کو کس نے وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ کیم نے بنا دیا اس کو، اسی کراچی کے باشندوں نے بنا دیا اس کو. پھر 2002 میں علی محمد مہر صاحب کو کس نے وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ پھر غلام رحیم کو کس نے وزیر اعلیٰ؟ ہم لوگوں نے بنایا ان کو. اسی کراچی کے بھائیوں نے بنایا، بہنوں نے بنایا اس کو وزیر اعلیٰ. ہمارے تو احسانات ان کے اوپر، ان کی کیا احسانات ہے شہر کے اوپر؟ یہ ذرا مجھے بتا دو. بالکل ٹھیک ہے. اتنے بڑی بات کو لا کر کے گٹر کی اس میں لا کر کے آپ لوگ ڈال دیتے ہو کہ بھائی گٹر میں سے تو یہ چیز نکلا. یہ لوگ بول رہے کہ جی یہ تو جماعت اسلامی والا ڈال رہے، یہ تو انکم والے پاکستان والے ڈال رہے، یہ تو فلانے والے ڈال رہے. آج اگر ہم یہ ڈال رہے تو 10,242 ارب روپیہ چوری کے حساب تو وہ کون لے کر؟ تو یہ برابر ہے بات، یعنی کہ وہ اگر ثابت نہیں ہو سکتا وہ تب تک اس کا جواب نہیں دیا جائے گا جب تک 10,042 ارب روپے. ایسا تو میں نے تو ایک گھر بتا دیا بھائی، کچے کا حساب دو. نہیں، دفاع میں آپ نے یہ کہا نا کہ ہم سب کا حساب دیں، لیکن یہ ہمارے اوپر ابھی اس کا سوال ہم سے نہ کریں. کچھ خدا کا خوف کر لے بھائی. یہ لوگ تو سیلاب کے لیے منتظر ہے، اللہ کے عذاب کے لیے منتظر ہے کہ کیوں نہیں آیا ہے، اس دفعہ لیٹ کیوں ہو گیا، تاکہ آ جائے یہاں پر سیلاب آ جائے. ایک بزنس اس لوگوں نے بنایا ہے. یہ گلے شکوے رب سے کرتے ہیں کہ سیلاب اس سال کیوں لیٹ ہو گیا، پچھلے سال تو وقتی آیا تھا، ان سے پچھلے سال بھی اس ڈیٹ پر آیا تو اس سال لیٹ ہو گیا. کیا چکر ہے، کیا کر رہے ہو یاسر بھائی؟ اب ہم تو جاتے ہیں، بریک لینی صاف ہوگی. بولتا ہے بات. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات اور مسائل اور سماجی معاملات کے حوالے سے کیسے اس میں بہتری جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب تشریف فرمائے، گلوردک صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور ان سے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا اس میں اضافہ کیجیے، کیونکہ ہمیشہ سالہ سال یہ سلسلہ چلتا آیا ہے کہ جب بھی اس سوال کیا جائے گا تو ذمہ داری کسی نہ کسی کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. ایک سوال کے جواب میں ایک اور مزید سوال جو ہے وہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے. تو یہی کچھ کل صورتحال ہے جو ہمارے سامنے. میں چاہوں گا ذرا اس کا جائزہ لیجیے. یاسر بھائی، جیسے گل بھائی نے ابھی گفتگو رکھی ماشاءاللہ اپنے حساب سے تمام بہترین اپنی تنظیم کی نمائندگی کی ہے. یہاں پر کچھ سوالات ابھرتے ہیں. وہ سوالات یہ ہیں، وہ سوالات انہی کے گفتگو سے ہی ہمارے ذہن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تجزیہ کار ہیں، چیزوں کو دیکھ کر کے وہ چیزیں ہمیں پوچھنی پڑتی ہیں. احساس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. سب سے پہلی بات جو گل بھائی نے یہاں پر یہ بات کی کہ جام صادق کو وزیر اعلیٰ انہوں نے بنوا دیا، ہم نے بنوایا. جب کوئی کسی کو کوئی وزیر اعلیٰ اس بڑے منصب پر
لا کر کے بٹھاتا ہے تو ضرور ان سے بھی تو اپنے شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے نہیں، پورے صوبے کے لیے نہیں، صرف اپنے شہر کے لیے کوئی چیزیں تو ان سے کیا کرتے حاصل کرتے، اپنے شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے شہر کی اچھائی کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ جو تمام تر تنظیموں کو اعتراض رہتے ہیں آدم شماری مردم شماری کے، تو وہ اسی کو بیس بنا کر کے ان چیزوں کو کلیئر کرتے چلے آتے. یہ تو ایک مثال انہوں نے دی. اس کے بعد کہا کہ لیاقت جتوئی کو بھی اور غلام رحیم کو بھی، ارباب صاحب، اور ایک مہر صاحب آئے تھے، علی محمد مہر صاحب، اتنے سارے وزرائے اعلیٰ جو انہوں نے بنوائے ہیں. تو کم سے کم تو حق تو بنتا ہے کہ ہم گل بھائی سے سوال کریں کہ انہوں نے اس کے بدلے میں شہر کے بہبود کے لیے، شہر کی اچھائی کے لیے کیا کیا، مردم شماری کے حوالے سے، یا شہر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یا شہر کے ڈینیج کے معاملات کے حوالے سے، یا شہر کے پانی کے مسائل کے حوالے سے، یا شہر کا یا عوام کا جو ایشو ہے، ٹھیک ہے، عوام کے ایشو کو یہی بنیادی مسائل ہیں جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی، جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو ان کو کب کوئی ایسا دور بھی آیا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، گل بھائی کو بھی پتا ہے، کوئی ایسا دور تھا جو ان کے زبان سے ادا کیا ہر لفظ جو ہے وہ منوعاً قبول کیا جاتا تھا. یہ کہتے بھائی روڈ پر گاڑیاں بند ہو جائیں تو ادھر ہی رک جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اتنا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا کراچی والوں نے ان کو نوازا تھا، محبتیں دی تھی. کراچی والے ان کو اتنا سپورٹ کرتے تھے کہ ان کے ایک اشارے پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا. تو ان کا انہوں نے شہر والوں کو کیا فائدہ دیا، شہر والوں کے مسائل کس حد تک حل کیے. ایک سوال تو ہمارے ایک ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ گل بھائی نے اس طرح کی بات کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو آدمی، جو پارٹی، جو تنظیم، اب جیسے ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی حکومت میں تھے، پیپلز پارٹی بھی تھی اور مختلف وہ نون لیگ بھی تھے، یہ سارے لوگ اپنے حکومت میں تھے. یہ اگر اپنی موجودگی میں مردم شماری کلیئر کرا دیتے، اچھے طریقے سے کرا دیتے تو آگے اعتراضات نہ ہوتے. ٹھیک ہے، یہ موجود رہتے ہوئے مردم شماری نہ کروا پائے کہ اچھے طریقے سے مردم شماری ہو جائے تاکہ اگلے انتخابات ہم نے لڑنے، اور ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اب ہم بلدیاتی الیکشن میں جو ہم اس کو بائیکاٹ کرنے کا جس کو ہم بیس بنا رہے ہیں، اگلی الیکشن میں، بڑی الیکشن میں بھی تو یہی بیس ہوگا نا. یا کیا یہ بلدیاتی انتخابات کی طرح وہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں بھی وہی بیس بنا کر کے اسی نقطے کو لے کر کے بائیکاٹ کریں گے، یا مردم شماری موجودہ حکومت جو ہے وہ کر کے جائے گی، مکمل کرے گی، یا نگران سیٹ اپ اس کو کر کے جائے گا؟ تو یہ تو ان کے لیے ایک عوام کی طرف سے سوال ہے، عوام کی طرف سے ان کے لیے ایک سوال ہوگا. بھائی پہلے آپ نے بلدیاتی انتخابات میں جو معاملات کیے جس کی وجہ سے آپ نے حصہ نہیں لیا، اس کی وجہ سے ابھی تو وہ چیز، تو یہ تو سوال کا جواب یہ دیں گے. حاجی صاحب فرمائیے گا، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک نقطہ اٹھا دیا، اس سوال کا تو جواب دینا ہوگا کہ کیا سوچ رکھتے ہیں انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے، کہ یہ بات درست ہے جیسا ہم نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا، آپ نے بڑی اچھے سے ہمیں جو ہے وہ چورنگی گھمائی کہ انتخابات میں حصہ لیں گے لیکن معاملات حل ہو جائیں. اب جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہر ذی شعور آدمی، یا چلیں جس کے پاس شعور نام کی چیز نہیں ہے، وہ بھی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جو حکومت کا حصہ بنے رہے اور اتنی دیر تک معاملات کو دیکھتے رہے، کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ تو ذرا فرمائیے. سب سے پہلے تو میں نے شروع میں یہی بات بولا کہ یاسر بھائی کہ انسان کی جو سیاست ہوتا ہے وہ اپنا اندر دینے اور ضمیر ہوتا ہے. ہم نے 1990 میں یا 97 میں یا 2002 میں یا 2004 میں جس کے اوپر احسانات کیے ہیں، یہ میرا ذاتی دینے سوچ ہے، میرا چاہیے. آپ میرے ساتھ اچھائی کر لو، مجھے نکال دو، کسی برے وقت میرے ساتھ دو، اب میں آپ کے ساتھ نہیں دوں گا، یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ ان سے پوچھ لو. ٹھیک ہے، نمبر ایک بات تو یہ ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے صلح کیا ہے، میں نے تو اس قوم کے لیے کیا تھا، اس شہر کے لیے کیا تھا. میں نے ذاتی اپنا انا کے لیے نہیں کیا تھا، اپنا فائدے کے لیے نہیں کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسی شہر میں وہ کر کے دکھایا ہے جو کسی نے آج تک تاریخ میں نہیں کیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ کرے کہ ہو جائے. جو ہم نے کیا تھا، ہمیں تو 300 ارب روپے ملے تھے. 300 ارب روپے میں ہم نے نوکروں کی تنخواہ بھی دی ہے. ہم نے کراچی کو دنیا کا 7واں نمبر تیز ترین شہر اور خوبصورتی میں اور اچائی میں بیسٹ میئر کا سرٹیفکیٹ بھی مصطفیٰ کمال نے لیا تھا. سر مصطفیٰ کمال بھائی نے لیا تھا. یہ تو سورج سے سفید ایک چیز جو ہوا ہے.
اب آتے ہیں انتخابات کے اوپر، اپنا وزارتوں کے اوپر جو رحمت اللہ صاحب نے جو تجزیہ کیا، جو بات بولا، وہ میرے بھائی آپ لوگ تو لکھے پڑھے لوگ ہو، ہم لوگ تو پیچھے لوگ ہیں. اگر ہم وزارت میں نہ ہوتے، اگر ہمارے وفاق میں وزیر منسٹر نہ ہوتے، تو مجھے ذرا یہ بتا دو، یہاں کی مردم شماری تو 2017 میں جو ہوا تھا 139، 1,39,00,000 آپ کو گنا گیا ہوا ہے. 1,28,00,000 تو صرف کسی کی میٹر آپ کے لگے ہوئے بغیر کنڈوں کے. تو یہ کس نے آگے کیا یہ مردم شماری کی بات؟ کیوں یہاں پر اور سیاسی پارٹی کراچی میں نہیں ہے کیا؟ اس نے اس ٹاپک کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ جو یوسیز کا معاملہ تھا، اس کو کون آگے لایا؟ یوسیوں کو کس نے ڈھونڈ کے نکالا؟ ہمیں تو دیکھو، اگلے نے جو کچھ کیا تھا 70 سے 72 تک جو کچھ کیا تھا، ہمیں تو خاموش ہونا چاہیے تھا. خاموش ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ہمیں کتنے بولنے کی کیا ضرورت تھا؟ وفاق جو بھی کر رہے کرنے دو، ہم کو تو آرام سے بیٹھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر تو آلریڈی حافظ نعیم صاحب لڑ رہے ہیں. بھائی جب وہ لڑ رہے تو ہمیں لڑنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی دوسرا لڑ رہے تو پھر ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ تو منافقت کی زمرے میں آتا ہے. نہیں، جو قوم کی حق ہے ان کو مانگیں گے، ان کو چینیں گے، ان کو لائیں گے اور ان کو سامنے رکھ دیں گے. یہ بے شک میں نے کمپلیٹ نہیں لایا کوئی چیز، میں نے 100/100 کوئی چیز نہیں لایا، لیکن 1% لایا تو آپ کے سامنے رکھ کر کے دے دوں گا کہ بھائی یہ میں نے آپ کے لیے پرافٹ لایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چھپا نہیں سکتا ہوں، چھپا نہیں. اور انتخابات کی بات رہا، انتخابات میں ڈٹ کر کے مقابلہ لیں گے. اگر ہمارے ساتھ جو چیف منسٹر صاحب نے جو وعدے کیا، اگر اس پر وہ کامل ہو جائے، وہ مربوط ہو جائے، ہم لوگ کی ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے وعدے پورے کر لیں گے. ہم لوگ انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر وعدے پورے ہو گئے تو، اور وعدہ یہ ہے کہ مردم شماری ہو جائے، امید ہے کہ ابھی جو نگران جو بن رہے یہ نگران، یہ امید ایسی ہی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے آم کے درخت میں سے امید رکھی جائے کہ اس میں سے سیب یا کیلا نکل آئے گا. کچھ اس نوعیت کی امید معلوم ہو رہی ہے. آم کے درخت سے ہم لوگوں نے آم نکالے، اچھے نہیں، وہ تو آپ کا دور تھا، آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہے بھائی. ابھی نکال کے دیا، وہ تو آپ نے کیا کیا نکالا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. ابھی نکال کے دیا آپ حاجی کو. صاحب وہ تو دور کچھ اور تھا نا، اس وقت تو آپ کہیں سے کچھ بھی نکال سکتے تھے. 15 سال سکھا درخت جس سے آپ لوگ کیلے میلے جو فروٹ نکال رہے تھے، ہم لوگوں نے آم کے درخت سے آم نکالا اور کیلے کے درخت سے کیلا نکال دیا. اور بھی بہت کچھ نکالا حاجی صاحب. وہ تو ٹائم تھا نا، وہ تو اس وقت. لیکن آج یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار وہ ٹائم کیسے چلا گیا اور وہ کیوں، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کس بارے میں کہ یہ والا جو وقت ہے. اب کھل کے اس سے زیادہ کیا بتائیں. آپ ہم سے زیادہ آپ سمجھ رکھتے ہو، آپ مستقبل کے سینیٹر ہو، تو اب آپ کو بھی اگر یہ سمجھانا پڑے، اگر اس دور کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ابھی نشاندہی کی ہے، تو یہ ہم تو اتنی سمجھ نہیں رکھتے. یہ جی بات ڈاکٹر تو صاحب ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے گل بھائی نے بات کی ہے کہ ان سے ہم توقع رکھتے ہیں. اب تو اگست میں تو سیٹ اپ پورا ہو رہا ہے. جی اب کتنے دن بچ گئے ہیں کہ کیا کریں گے؟ مردم شماری ہو، جتنی بھی چیزیں کیسے کریں گے؟ میرے خیال میں جو نگران حکومت ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نگران ذمہ داری بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، بڑھا دیں گے، بڑھا دیں گے. جب نگران حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو جن کی ذمہ داری تھی ان کو نہیں قائل کر سکے، کے دوسروں کے اوپر رکھیں گے تو وہ کیسے پورا کریں گے؟ ٹھیک ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یاسر بھائی کی ذمہ داری کہ یہ کام کریں، کیونکہ فیوچر میں ہم نے ہی ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے. تو ہم ابھی بیٹھ کر کے کریں گے نا، جس کا فائدہ ہم تینوں کو ہوگا اس کو ہم ابھی سے ہی کلیئر کر کے جائیں، تاکہ آگے چل کر کے ہمیں خود اس بات پر اعتراض کرنا نہ پڑے. ہم یہ کام نہیں کر رہے اور جو اگلا آنے والا ہے کہیں گے کہ وہ کرے گا، تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حاجی صاحب اس کا جواب آپ لوگوں کو، آپ دونوں کو تو اللہ تعالیٰ سمجھائے، ہم تو نہیں سمجھا سکتا. جب 98% پورا ہوا تھا، ختم ہونے والا تھا 7 اپریل کو، تو کون اس کو آگے کھینچ کر کے لایا؟ اور یہ بات تو بھی کرو نا. یہ تو کلوز کرنے والا تھا بھائی، یہ تو کلوز. آپ کو تو 1,45,00,000 کلوز کر رہا تھا، آپ کو تو ختم کر رہا تھا. اس کے علاوہ گل بھائی اگر یہ آپ اچیومنٹ اجازت دے دیں، ہے، آگے لاتے گئے 100 150 آدمی بڑھتا گیا. گل بھائی سے اجازت چاہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو یہ جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، یہاں پر سیٹ اپ بنا ہے، اس سیٹ اپ کے اندر چیخ و پکار سب سے زیادہ شروع دن سے کس نے کیا؟ بلدیاتی انتخاب کرانے میں ہم
تجزیہ کرتے ہیں نا، تجزیہ کار کا کسی سیٹ اپ سے، کسی نظریے سے، کسی جو چیز ہمیں نہیں نظر نہیں، یہ آتی تو ہے، الزام لگاتے ہیں جو چیز ہم ہمیں ایک نظر سیاسی آتی جماعت ہے، کے نمائندے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں بھائی سیاسی جماعت کے کسی نہیں کے نہیں، وہ بھی نمائندے یہ تو ہمارے آج بھائی کل ٹرینڈ ہے نا، تو آپ سوشل دونوں بھی میڈیا ہمارے بھائی ہاں، ہو، کوئی مسئلہ جو نہیں۔ چیز ہمیں سامنے نظر آتی، تجزیے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھ کر کے بتانا، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا بلدیاتی انتخابات کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، اگر آپ لوگوں بھی ان کا ساتھ دیتے تو ڈبل ہو جاتے اور کام، آواز اور جاندار ہو جاتی، مردم شماری اور اچھے انداز میں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اس ان چیز کا نام ہم نہیں لیتے کیونکہ ہم کسی سر تنظیم کے نمائندہ رحمت نہیں اللہ صاحب، ہیں، اس اگر چیز ہم کا تنظیم کا نام اس لیں چیز گے کا تو میں لوگ گواہ کہیں گے شاید یہ نمائندہ ہے۔ اس چیز کا میں گواہ ہوں، میں نام لے لیتا ہوں، اس چیز کا میں گواہ ہوں۔ اتنے سمجھایا ان کو کہ خدا کے لیے نہ کرو، یہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ عوام کی بقا کا مسئلہ ہے، کراچی شہر کی مسئلہ ہے، 68% رینیو، 70% رینیو وفاق کو دینے والا شہر کا مسئلہ ہے۔ آپ 20 دن یا 1 مہینہ ٹھہر جاؤ تاکہ یہ چیزیں کمپلیٹ کر لو۔ جب کمپلیٹ آپ کر لو گے تو آپ کی ریسیو بھی بڑھ جائے گا، آپ کا جو تعداد ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، آپ کا جو ووٹنگ کا جو سسٹم جو اس لوگوں نے پہلے جس اپنے فگر پر بنائے تھے ان کو ہم لوگ ختم کر کے جو ریئل فگر ہے اس میں بنا دیں گے۔ لیکن جلد بازی کیا نہیں، وہ یاسر بھائی اگر آپ کو ایک چیز میں یاد دہانی دلاؤں تو جب پہلا ٹائم جب انہوں نے الیکشن کا دیا تھا اس کے بعد کتنا ٹائم پیریڈ پڑا ہوا وہی تھا، تو پوچھ رہا ہوں، بہت زیادہ ٹائم پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی تاریخیں تبدیل ہوتی رہیں، جب اتنا عرصہ ان کو ملا تو بجائے کہ الیکشن کرانے کے ان کا ساتھ دے کر کے ان کو کہتے ہوئے ابھی ٹائم آپ لوگوں نے بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مہینے جو برساتیں ہوئی تھی اور سیلاب، جی بہت لمبا ٹائم تھا، اب 20 وہ تو دن کی بات دیہی کر رہے علاقوں میں، ہیں، یعنی ٹھیک کہ ہے، وہ تو ہر والے وہاں پر وہ تو آپ یہاں فورس کرتے، آپ گل بھائی آپ یہاں ہمارے لیے رحمت اللہ صاحب، ہمارے لیے 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں تھا، شاید ان کے لیے بہت، حافظ صاحب کے لیے لمبا ٹائم ہوگا، ہمارے لیے 5 منٹ کا بھی ٹائم وہ نہیں تھا۔ تھی جو سیلاب کی وجہ سے جو الیکشن جو ہے میرے وہ لیے کی 5 گئے تھے، منٹ کا بھی ٹائم نہیں تھا، کیونکہ الیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ لوگوں کو صحیح گننا اور اس چیز کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ میں اسی کی طرف کہہ رہا ٹھیک ہے ہوں حاجی صاحب کہ یہ 3 مہینے جو پڑے اس کے تھے اندر ہو اس کے سکتا تھا، اندر یقیناً آپ ہو سکتا ان تھا، کو فورس کچھ کر کرنا سکتے چاہیے تھے، تھا، کہتے بالکل تھے ٹھیک ہے۔ اس کو کلیئر کریں کیونکہ ہمارے الیکشن کی بنیاد اسی پر ہے۔ اسی دنوں میں ہم نے یہ کام کیا جس کے آپ ذکر کر رہے ہو۔ ڈاکٹر صاحب وقت میرے پاس جو ہے وہ ختم ہو گیا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر رحمت اللہ کا، یہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ جناب حاجی گلوردک صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، پروگرام میں انہوں نے شرکت کی، شامل گفتگو رہے، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوئی، یہ مختصر وقت میں کوشش کی ان معاملات پر بات کی جائے۔ سلسلے کو جاری رکھیں گے، بریک کی طرف جانا ہوگا، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔